अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस शेर की निस्बत से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को ये खप्त सवार है कि वो गैर मुल्की लोगों को अपने मुल्क के मशाहीर और हीरोज़ बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश और जसारत कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल आपने भी सुन रखी होगी या हो सकता है आपकी निगाह से ये चीज़ गुज़री हो, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर तो हर तरह की ख़बर गर्दिश करती रहती है। तो मुमकिन है कि आपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी हो कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर शहर जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, यानी लाहौर में एक शख्स का मुजस्समा लगाया गया और उसे शेर पंजाब के नाम से मौसूम किया गया। अगरचे उस मुजस्समे को कमोबेश 2 मरतबा हटाया गया और तोड़ा गया और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उस मुजस्समे को लगाने वालों तक ये पैगाम पहुँचे कि ये गैर मुस्लिम और गैर मुल्की लोग हमारे हीरोज़ नहीं हैं, हमारे मशाहीर नहीं हैं, बल्कि हमारे हीरोज़ और हमारे मशाहीर जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, वो और हैं जिनका हमारे दीन से, हमारी सकाफ़त से, हमारे मज़हब से ताल्लुक़ है और वो बहुत ही रोशन शख्सियात हैं। तो आप मेरी मुराद समझ गए होंगे कि ये शेर पंजाब के नाम से किसे मौसूम किया गया था। जी हाँ, ये राजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब के नाम से मौसूम किया गया और उसका मुजस्समा लगाने की जसारत की गई। लेकिन हम बताना चाहते हैं अपनी कौम को, अपने नौजवानों को और अपनी आने वाली नस्ल को कि शेर पंजाब जो है वो दर हकीकत राजा रंजीत सिंह नहीं, बल्कि शेर पंजाब तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो दाता गंज बख्श के नाम से, के लक़ब से जाने जाते हैं। तो आज मुअर्रखा 26 सितंबर सन 2021 शहर लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक जो है वो बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब आपके मज़ार पुरअनवार पर मुराक़बा किया, चिल्ला किया और उसके बाद क्या खूबसूरत खिराज तहसीन आपको पेश किया कि गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। यानी आप जो हैं अल्लाह ताला के मज़हर हैं, अल्लाह ताला की शान और क़ुदरत के मज़हर हैं, और आपने नाक़िस लोगों को कामिल पीर बना दिया और जो कामिल पीर थे उनको बुज़ुर्ग व बरतर और बड़ा रहनुमा कर दिया। तो ये शान है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो नाज़रीन मोहतरम, आज मैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ बयान करने की सआदत हासिल करना चाहूँगा। तो आपका नाम मुबारक है अली और आपकी कुनियत है अबुल हसन और आपके अलक़ाब हैं दाता गंज बख्श। आपकी विलादत बासादत कमोवेश 400 हिजरी
میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ اسے غزنی بھی کہا جاتا ہے اور غزنی بھی بولتے ہیں اسے لوگ۔ آپ نے تمام زندگی اللہ جل شانہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور سنت کی ترویج اور سربلندی کے لیے صرف کی، اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلانے کا فریضہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں سے چند ایک یہ ہیں: منہاج الدین، دوسری ہے دیوان، تیسری ہے اسرار الخرق والمونات، چوتھی ہے کتاب البیان الاہل العیان، اور پانچویں کتاب جو بہت ہی شرح آفاق ہے، کشف المحجوب۔ یہ آپ کی مشہور کتب ہیں، اور آپ کا وصال یعنی آپ اپنے خالق حقیقی سے ملے، یعنی آپ نے ظاہری پردہ فرمایا 20 صفر المظفر سن 465 ہجری، اور آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے۔ لاہور میں بھاٹی دروازے کے قریب آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بلکہ آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بر صغیر پاک و ہند میں اتنی تیزی سے پھیلایا جتنی تیزی سے ایک جہاز سفر کرتا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے تھے، ان بزرگان دین میں سے تھے، ان اولیاء کرام میں سے تھے کہ جن کی پیشانی کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ انور ایسا چہرہ تھا کہ آپ کے بچپن شریف میں ہی جب لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بعض بے دین اور کافر جو ہیں وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سے ملنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ تو بالکل ایسے ہی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ انور تھا، جو پرنور اور روشن تھا، کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ کلمہ حق پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ جناب یہ کیسی بات ہے کہ اگر ان کے چہرہ انور سے ہی لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے تو پھر مطلب باقی معاملات کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس سلسلے میں ناظرین گرامی عرض ہے کہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہ فرشتے ان محفلوں میں جاتے ہیں، اور پھر ان محفلوں کا منظر دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالی رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ
اللہ جل شانہ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم ایسی محفلوں سے آئے ہیں جہاں تیرے بندے جو ہیں وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ ان سے فرماتا ہے کہ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یقیناً انہوں نے تیری زیارت نہیں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تو پھر تم خود ہی اندازہ کرو کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کس انداز سے وہ میرا ذکر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے وہ بندے کیا طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے باری تعالیٰ انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تو پھر اندازہ کرو کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کے مانگنے کا انداز کیسا ہوگا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اے اللہ انہوں نے تیری جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تو پھر سوچو اندازہ کرو کہ اگر انہوں نے میری جہنم دیکھی ہوتی تو پھر وہ کس انداز سے اس سے پناہ مانگتے، کیسے اس سے جو ہے وہ بخشش کا پھر وہ سوال کرتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو جو میرے ذکر کی محفل جمائے ہوئے تھے، جو میرے ذکر کی محفل بپا کیے ہوئے تھے، میں نے ان کو بخش دیا اور ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ تو نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں اے میرے فرشتوں میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ تو ناظرین گرامی اب یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کو محافل پسند نہیں ہیں، ذکر اللہ پسند نہیں ہے، محافل میلاد پسند نہیں ہیں، اور دیگر اللہ کے ذکر اذکار کے جو محافل ہوتی ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہیں۔ کیوں پسند نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق جو امت ہے وہ جنت میں چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دین سے غافل ہیں، اور میڈیا نے ان کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ مائیں جو ہیں حتیٰ کہ اپنے بچوں کی پرورش سے غافل ہیں، ان کی تربیت سے غافل ہیں۔ اور وہ اکبر الہ آبادی نے کیا خوبصورت شعر لکھا تھا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تو آج ہماری اکثر ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر کی دیکھ بھال، اپنے شوہر کی ضروریات اور اپنے بچوں کی جو ضروریات اور گھر کے صفائی اور کھانے پکانے کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے موبائل فونز میں اور ملٹی میڈیا میں اتنی مصروف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھی غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور کیا خوب لکھا شاعر نے کہ بدل دیا تو نے رخ مشرق کو اے مغرب، بدل دیا تو نے رخ مشرق کو اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، تیری ہوا سے بچائے خدا
ज़माने को। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था کہ فرشتے جب اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا. تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب کو بخش دیا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ وہاں ایک بندہ ایسا تھا جو اس محفل میں قصداً نہیں آیا تھا، نیت کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کسی کام سے کہیں جا رہا تھا اور قریب سے گزرا تھا، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں ٹھہر گیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے میں نے اس کو صرف اس بنا پر ہی بخش دیا ہے کہ وہ میرے نیک بندوں کی محفل میں آ گیا تھا. تو سامعین گرامی ناظرین، اب آپ کو اندازہ ہوا اس حدیث شریف کے حوالے سے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دین جو ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے، انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان خوش بخت ہو جاتا ہے اور اس کی یوں سمجھ لیں کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے. اور انہی لوگوں میں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور انہی لوگوں میں سے داتا صاحب ہیں، انہی لوگوں میں سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہی لوگوں میں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، شاہ رکن عالم، امام اعظم، امام شافعی اور باقی ائمہ کرام اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار مشائخ عظام جن کا یہاں اب ذکر کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوگا. تو وہ سب انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کا باطن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کا مقدر بدل جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے فرشتے بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ وہ شخص کسی کام سے وہاں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا، وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، لیکن یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو وہ خوش بخت بن جاتا ہے. کیا خوب کہا شاعر نے کہ اے حلقہ درویشاں ہو مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں ہو مرد خدا کیسا، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا دارو اور اے دنیا سے محبت کرنے والو، دنیا پرستو، تمہیں کیا معلوم کہ فقیری کیا چیز ہے. فقیری کسے کہتے ہیں تم یہ نہیں جانتے. فقیری یہ ہے کہ یک نگاہ را بین و یک زندہ دل، یک نگاہ را بین و یک زندہ دل، چیست فقر اے بندگان آب و گل، چیست فقر اے بندگان آب و گل. اب جس شخص نے کبھی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، کوئی سجدہ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے یہ داتا کیا ہے، یہ داتا کیا ہے، داتا تو صرف اللہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے ہیں. جبکہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ اسی طرح کی بات کسی شخص نے کی تھی. ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار پر انوار کے سامنے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے، جلسہ کرتے ہوئے کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ داتا صاحب کیا ہوتے ہیں، یہ داتا کون ہوتا ہے، اگر داتا ایسا ہی ہے تو داتا میری ٹانگ توڑ کر دکھا دے. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ
اس شخص کی نہ صرف ٹانگیں ٹوٹیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا سے ہی گزر گیا. بہت اس کا علاج معالجہ کروایا گیا، بیرون ملک تک اس کو لے جایا گیا، لیکن وہ جانور نہ ہو سکا. تو داتا نے پھر بتا دیا کہ بلکہ داتا نے کیا بتانا ہے، جو داتا کا اللہ ہے وہ اپنے بندوں کے اور اپنے پیاروں کے لیے بڑا ہی غیرت مند ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں وہ جو بظاہر تمہیں بڑے پراگندہ حال اور بہت ہی زبوں حالی میں نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو بہرحال ایسا گستاخانہ جملہ بولنے والے شخص کا انجام پھر بڑا عبرتناک ہوا، اور یعنی عین موقع پر وہاں ایسا بم دھماکہ ہوا کہ اس بندے کے چیتھڑے اڑ گئے. اس کو پھر علاج معالجے کے لیے بہت دور بیرون ممالک تک لے جایا گیا، لیکن وہ جانور نہ ہو سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے اولیاء کرام اور اپنے نیک بندوں، اپنے انبیاء کرام اور ان کے غلاموں سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. تو ایک موقع پر، ایک مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جبریل، احسان سے مراد ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں سوچ سکتے تو کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ سے ایک مرتبہ آپ کے مریدوں میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ تمہاری نماز بہت آسان ہے اور میری نماز بہت مشکل ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور ایسا کیا ہے آپ کی نماز میں؟ کیا آپ نماز میں کچھ مختلف پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نماز میں سبحانک اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ نماز میں الحمد شریف نہیں پڑھتے؟ کیا آپ نماز میں رکوع اور سجود اور تشہد ہماری طرح نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سب کچھ کرتا تو وہی ہوں جو تم کرتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک، تو میں اس سے آگے اس وقت تک نہیں چلتا جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتا، قبولیت کا مجھے پروانہ نہیں مل جاتا، مجھے قبولیت کا ارشاد جب تک نہیں آ جاتا تو میں آگے نہیں بڑھتا. اسی کو کہا گیا، علامہ اقبال نے کہا کہ یک نگاہ را بیں و یک زندہ دل. یہی وہ نگاہ ہے کہ جو زندہ ہوتی ہے، اور یہی وہ نگاہ ہے جو اپنی منزل کو دیکھتی ہے، اور یہی وہ دل ہے اولیاء کرام کا کہ جو زندہ ہوتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور انہی لوگوں میں سے سلطان الہند ہیں کہ جب ایک مرتبہ سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے سندھ پر سے گزرے تو آپ نے دریائے سندھ سے پوچھا کہ اے دریا، بتاؤ کیا کبھی کوئی مرد درویش بھی تمہارے سینے پر سے گزرا ہے؟ تو دریا نے کہا کہ ہاں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ پر سے گزرے تھے. نت کے آب و نت کے خاک نت کے گل، نت کا آب و نت کے خاک و نت کے گل، از ہوا سے محسوس اہل دل، فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے اہل دل بیگانہ است. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہو کہ جس کے پاس کوئی بدبخت بھی آئے تو خوش بخت ہو کر جائے، تو اسی مرد درویش سے پھر مٹی بھی بات کرتی ہے، اور سمندر بھی بات کرتا ہے، اور ہوا بھی بات کرتی ہے، اور جو فلسفی ہوتا ہے
وہ تو لکڑی کے بات کرنے سے بھی انکار کرتا ہے. یعنی نتک آبو، نتک خاک، نتک گل، از ہوا سے محسوس اہل دل. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان سے تو پھر سمندر بھی باتیں کرتا ہے، ان سے مٹی بھی باتیں کرتی ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ سب چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اور پھر مولانا روم نے فرمایا کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے اہل دل بیگانہ است. اور جو فلسفی ہوتا ہے، جو عقل سے سوچتا ہے، وہ تو لکڑی سے بات کرنے کو تسلیم نہیں کرتا. جسے علامہ اقبال نے یوں کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ ایسی عقل جو انسان کو اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کر دے، وہ بیکار ہے. اور حنانہ سے مراد یعنی کھجور کا تنا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جب مسجد نبوی شریف میں آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو کھجور کا وہ تنا کہ جس کے ساتھ آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، وہ رونے لگا، اور ایسا دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے سے جب جدا ہوتی ہے تو وہ روتی ہے. اور وہ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، جن کا واسطہ ہے اونٹ وغیرہ پالنے سے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ اگر اس سے جدا ہو جائے تو وہ کیسے شدت سے روتی ہے، کیسے بلکتی ہے، کیسی خوفناک آواز نکالتی ہے. تو بالکل ایسی ہی آواز وہ لکڑی کا تنا جو ہے، کھجور کا تنا، وہ رویا اتنی شدت سے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور آپ نے اس لکڑی کے تنے کو دلاسا دیا اور اس پر اپنا دست شفقت رکھا، اور پھر اس سے گفتگو فرمائی، اور اللہ نے اس کو بھی قوت گویائی عطا کی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اگر کہو تو تمہیں اسی طرح سرسبز درخت بنا دوں. اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا دے دی جائے گی، تمہیں سرسبز اور شاداب کھجور کے درخت میں بدل دیا جائے گا، اور اگر تم جنت چاہتے ہو تو تمہیں جنت دے دی جائے گی. تو اس تنے نے جنت کا انتخاب کیا. تو سبحان اللہ. ناظرین، کتنا پیارا نقطہ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کیسا خوبصورت درس ہے ہمارے لیے کہ جو سرکار کے در پہ آ گیا تو اس کو جنت بھی مل گئی، اس کو دنیا بھی مل گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی. تو جب لکڑی کے ایک تنے کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مل گئی، تو پھر ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہم تو سرکار کے امتی ہیں، اور امید کیا، یقین رکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت انشاءاللہ 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 بروز قیامت ہمیں ضرور حاصل ہوگی، اور ہم آپ کی شفاعت اور آپ کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز جنت میں ضرور جائیں گے. تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے بارے میں نے عرض کیا. آپ کی کتاب کشف المعجوب بہت ہی مشہور کتاب ہے، شہرۂ آفاق کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہی یہ ہے. کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور محجوب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، یعنی راز، یعنی رازوں کو بیان کرنا، چھپی ہوئی باتوں سے پردہ اٹھانا. یہ اس کتاب کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، اس کا یہ معانی ہے. تو آپ نے اس کتاب میں فرمایا کہ جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. تو صوفی وہ ہوتا ہے. اب دیکھیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کامل صوفی فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. تو ناظرین، صوفی وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دے. صوفی یہ نہیں ہوتا کہ جو بس تسبیح اور مصلی پر بیٹھ جائے اور دنیا سے آنکھیں بند کر لے اور بس اپنی تسبیح پھیرتا رہے. نہیں، صوفی وہ ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دے.
کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے، میں وہی کروں گا جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا۔ حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر جو تھا وہ ضرور جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ اس لشکر کو روک دیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا لہذا یہ ضرور جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اچھا آپ اس کی قیادت بدل دیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، اسامہ کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، اسامہ ہی اس کا امیر رہے گا۔ پھر اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے بالکل ثابت قدمی سے جہاد فرمایا، اور پھر جب موقع آیا تو تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آپ نے اسی طرح لشکر روانہ فرمایا اور بہت ہی اولو العزمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ بھی پگھل جاتا۔ لہٰذا ناظرین عرض یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب کہ ان اصحاب کی شان جو ہے اسی طرح چمکتی دمکتی رہے گی اور تا قیامت رہے گی کہ سورج کا کام ہے چمکنا، اور سورج چمکتا رہتا ہے، اور سورج پر تھوکنے والے کا تھوک خود اسی کے منہ پر گرتا ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے، اور چاند پر بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی شاعر نے فارسی میں، یہ عرفی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فارسی میں کیا خوب لکھا ہے کہ عرفی تو مندیش زغوغائے رقیباں، عرفی تو مندیش زغوغائے رقیباں، آواد سگاں کم نکنت رزق گدارا۔ یعنی لکھتے ہیں کہ اے عرفی تو اپنے دشمنوں کے شور اور ہنگامے اور ان کی مخالفت اور ان کی جو بھی بکواس ہے اس سے پریشان نہ ہو، اس سے اپنا دل جو ہے اس کو تھوڑا نہ کرو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے کبھی بھی کسی گدھا کا رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ کتوں کے بھونکنے سے تو گدھا کے بارے میں اہل محلہ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور جس نے اسے کچھ نہیں بھی دینا ہوتا وہ بھی دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اصحاب نبی پاک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد بالترتیب باقی اصحاب اور ان کی جو ہے وہ فضیلت اپنی جگہ موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ تو ناظرین گرامی، میں یہاں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی حیات پاک سے متعلق، حیات پاک تو نہیں ہے، بہرحال آپ کے وصال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ایک انگریز جو ہے، وہ انگریز، اس کی قبر جو ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں موجود ہے۔ تو یہ انگریز جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اتفاق سے اس نے اسلام قبول کیا اس ایک جماعت کے لوگوں کے ہاتھ پر جو گلی گلی اور گاؤں گاؤں اور محلہ محلہ بستر اٹھا کر اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو اس انگریز نے ایک سوال کیا ان سے، ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، اور میں نے وہاں ایک واقعہ دیکھا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلقیس کا تخت جو ہے، جو کئی 100 کلومیٹر دور تھا، وہ آپ نے تخت اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں منگوایا تھا، اور ایک شخص حضرت آصف ابن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تخت لے کر آئے تھے۔ تو
اب اس انگریز نے سوال یہ کیا کہ وہ کئی 100 کلومیٹر دور سے وہ تخت پلک جھپکنے میں وہ کیسے لے آئے تھے، کیونکہ اس تخت کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ تخت 80 گز لمبا تھا، 80 گز چوڑا تھا اور 80 گز ہی وہ اونچا تھا۔ تو اتنا لہیم شہیم اور وسیع و عریض لمبا چوڑا اور وزنی تخت جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر سے دور سے پلک جھپکنے میں کیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آئے حضرت آصف بن برقیہ۔ تو اس انگریز نے یہ سوال کیا۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ تو بزرگان دین کی جو کرامات ہوتی ہیں ان کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ تو انبیاء کرام کے بعض معجزات کے بھی قائل نہیں ہیں، تو وہ اس کو یہ جواب بھلا کیسے دیتے؟ تو انہوں نے اس کو بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہرحال انگریز مطمئن نہیں ہوا، یعنی اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن وہ ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ پھر ان کے ساتھ یہاں پاکستان آ گیا اور پاکستان میں پھر وہ ادھر ادھر اسے گھماتے پھراتے رہے، سیر کرواتے رہے کہ کسی طرح اس کا جو دھیان ہے اس سوال کی طرف سے پلٹ جائے۔ کہ اسی اثناء میں وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس سے گزرے، تو اس انگریز نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ حسب معمول کہنے لگے نہیں نہیں کوئی ایسی نہیں جگہ، یہ تو بس شرک ہوتا ہے یہاں پر، تو یہ تو اس طرح کے شرکیہ کام ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم شرک کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو خود کئی سال مشرک رہا ہوں اور شرک جو ہے اس کی تو بڑی ہی گندی بدبو ہوتی ہے، لیکن مجھے تو اس مقام سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا گاڑی روکو، اور وہ گاڑی روک کر اترا اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف گیا۔ اب وہ بھی پیچھے چلے تاکہ اس کو بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر تو وہ دیگیں بٹ رہی ہیں، تو یہاں تو جناب وہ دال روٹی دی جا رہی ہے غربا کو، اور یہاں تو لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ طرح طرح کی جو ہے وہ بدعات ہو رہی ہیں اور طرح طرح کے یہاں پر شرک ہو رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی اس کی برین واشنگ کرنے کے لیے وہ پیچھے گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی سیڑھیوں پر سے اوپر جیسے ہی چڑھا تو وہاں اسے ایک بزرگ ملے۔ تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا اور پھر اس سے کہا کہ اب تم کیا لینا چاہو گے، کیا کوئی ٹھنڈا پینا چاہو گے یا گرم پینا چاہو گے؟ تو اب چونکہ وہ انگریز تھا، ٹھنڈے ملک کا رہنے والا تھا اور اس کو چائے کافی وغیرہ کی عادت تھی، اس نے کہا کہ حضور میں تو گرم پینا چاہوں گا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا یوں، اور ان کے ہاتھ پر ایک چائے کی گرم گرم چائے کی پیالی ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ پیالی انہوں نے اس انگریز کو دی۔ جیسے ہی اس نے وہ چائے کی پیالی پکڑی تو اس کی نگاہ اس پیالی پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور وہ بزرگ جو تھے وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اتنے میں وہ لوگ جو اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اسے پکڑا، اٹھایا، بٹھایا، اور اس کو جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا جو کئی دنوں سے میں تم لوگوں سے پوچھ رہا تھا، اور تمہارے ساتھ میں قریہ قریہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے وطن سے یہاں تک آ گیا، لیکن تم مجھے اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ سوال مجھے آج معلوم ہو گیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ چائے کی پیالی ہے، یہ چائے کی پیالی کوئی معمولی چائے کی پیالی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ میرے گھر لندن میرے کچن میں رکھی ہوئی میری چائے کی پیالی ہے جو مجھے یہاں پر دے دی گئی ہے۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ نے حضرت بلقیس کا تخت کیسے جو ہے وہ ان کے دربار تک لائے تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے اولیاء کرام کی کرامات اور اللہ کے نیک بندوں کی کرامات، اور یہی وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نے بخاری شریف کی حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی محفل میں، ان کی خدمت میں جب کوئی بدبخت بھی آ جاتا ہے تو وہ نیک بخت بن جاتا ہے،
اور ایسے ہی وہ بندے تھے، ایسے ہی بندوں میں سے ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے ہلاکو خان کے پوتے کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اور ایسے ہی لوگوں میں سے ایک وہ بندہ تھا اللہ کا نیک بندہ کہ جس نے جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان پر سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا، 17ویں مرتبہ حملہ کیا، اور وہ 17ویں مرتبہ بھی ناکام ہی ہوا چاہتے تھے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کو فتح اور کامیابی عطا کی، اور پھر انہوں نے سومناتھ کے مندر پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے اللہ اور اللہ والوں کی باتیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے وسیلے سے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے، اور اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت عطا فرمائے، دنیا میں پیارے آقا کے غلاموں میں رکھے، اور اسلام پر ہی اس دنیا سے لے جائے، اسلام پر ہی قیامت کے دن اٹھائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں کے صدقے سے، اور اس بیان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ حیات و زندگی، حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔